बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं नेक्स्ट गाइडेंस और आज हम शुरुआत करेंगे नूरुद्दीन जंगी की किस्त नंबर 27 से। इस दारुल शफ में मुसलमान का सुल्तान हफ्ते में 2 बार इजलास करता है। इस इजलास की सदारत भी खुद ही करता है, साथ सुनता है और खुद ही फैसला सादिर करता है। इसके फैसले आदिलाना और मुनसिफाना होते हैं कि इन फैसलों की किसी भी पहलू पर उंगली रखने की गुंजाइश नहीं होती। इसके इस दारुल शफ में कुछ मुकदमात बराए डाक भी दिए जाते हैं, फिर कुछ मातहत अदालतों के फैसले भी इसके पास पहुंचते हैं। इसके मुल्क के चप्पे चप्पे में छोटी अदालतों का जाल बिछाया हुआ है। इनकी सरबराह आला सलाहतें रखने वाले और इंतहाई परहेजगार काजी करते हैं, जिनका तकर्रुर मुसलमान का सुल्तान खुद करता है। मुसलमान का सुल्तान अदल और इंसाफ के मामले में अगर किसी काजी में कमी और कोताही पाता है तो इसे अपने सामने तलब करता है और नहायत सख्ती से मुहासबा करता है। सुल्तान सफर में हो या खिजर में इस दारुल शफ के इजलास पाबंदी से करता है। अदल और इंसाफ के मामले में सुल्तान किसी बड़ी से बड़ी शख्सियत से मुतल्लिक ये रियायत नहीं करता, हत्ता कि अपने कानून अदल से इसने अपनी ज़ात को भी मुतशन्ना नहीं रखा हुआ। अगर कभी कोई ऐसा मौका पेश आता है जिसमें इसकी हैसियत मुकदमे के एक फरीक की सी होती है तो ये एक आम आदमी की तरह काजी की अदालत में पेश हो जाता है और अपने साथ किसी किस्म की इम्तियाजी सलूक की कातिलाना नाउमीद रखता है और ना ही इजाज़त देता है। मुसलमान के सुल्तान के दारुल शफ के दरवाजे पर कोई दरबान, कोई चहादर नहीं होता। हर शख्स बिला रोक टोक इंसाफ के हसूल के लिए इस तक पहुंच सकता है, अपनी फरियाद और रास्त इस तक पेश करके इंसाफ का तालिब हो सकता है। ऐ बादशाह, मुसलमानों के सुल्तान की हमारे खिलाफ कामयाबी की ये पहली वजह है कि वो इंसाफ पसंद है। इसकी दूसरी वजह इसकी शुजाअत और मर्दानगी है। मुसलमान का सुल्तान अपने दौर के इंतहाई जुर्रतमंद और दलेर इंसानों में शुमार किया जाता है। इसकी बेमिसाल शुजाअत, हिम्मत और जुर्रत का ये आलम है कि हर मैदान रज़म में वो अगली सफ़ों में होता है और कोई बड़े से बड़ा ख़तरा भी इसके अज़म को तब्दील नहीं कर सकता। इसके अलावा सुल्तान की कामयाबी की तीसरी वजह इसकी शराफत है। वो एक इंतहाई शरीफुल नफ्स इंसान है। वो अभी अपने लश्करियों को वहशियाना कत्ल ना मारने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देता। दुश्मन को तकलीफ और गम के आलम में देखता तो अपना हमला मुलतवी कर देता है। अभी चंद दिन ही की बात है कि यरूशलेम का बादशाह बाल्डोन मर गया तो मुसलमानों के सुल्तान को मशवरा दिया गया कि ये बेहतरीन मौका है, फ़लस्तीन पर कब्ज़ा कर सकता है। लेकिन इस शरीफुल नफ्स सुल्तान ने जवाब दिया कि हमें इन लोगों की हकीकी गम पर रहम करना चाहिए। इनके नज़दीक वो एक अच्छा बादशाह था, लिहाजा हमें ज़ेब नहीं देता कि वो जिस वक्त सोग मना रहे हों हम इन पर हमलावर हों। वो शख्स कुछ देर रुका और फिर अपना सिलसिला जारी रखते हुए कह रहा था, ऐ बादशाह, मुसलमानों के सुल्तान की कामयाबियों की एक वजह इसकी कनात भी है। वो कोशिश करता है कि अपने खर्च के लिए बैतुल माल से कुछ ना ले, बल्कि जंगों के दौरान माल गनीमत में से जो हिस्सा मिलता है इस पर गुजर बसर करता है। वो माल गनीमत के हिस्से से ही अपने ख़ानदान की ज़रूरतें पूरी करता है। मैंने सुन रखा है कि इसकी ज़ाती जायदादें हमस शहर में सिर्फ 3 दुकानें हैं जो इसने कुछ दुकानदारों को किराए पर दे रखी हैं और इसी आमदनी से गुजर बसर करता है और वो ये रकम अपनी बीवी को दे देता है और वो नेक खातून इस कलील रकम में भी बड़ी मुश्किल से घर का खर्चा चलाती है। ज़िंदगी में सुल्तान ने एक ही शादी की है, इससे एक बेटा है और एक बेटी है। मैंने सुना है कि इसकी बीवी ने एक दफ़ा इससे शिकायत की, आप जो कुछ मुझे घर के खर्चे के लिए देते हैं इससे घर का खर्चा मुश्किल से पूरा होता है, इसलिए हमारे खर्चे में कुछ इजाफा किया जाए। ऐ बादशाह, जानते हो अपनी बीवी के इस मुतालबे पर मुसलमानों के सुल्तान ने क्या कहा? इसने कहा था, मेरे पास हम्स की 3 दुकानों की आमदनी के सिवा कुछ भी नहीं है, तुमको इस आमदनी में ही गुज़रकात करनी होगी। खुदा की कसम, मैं तुम्हारी खातिर अपने पेट को दोज़ख की आग से नहीं भरूंगा। अगर तुम्हारा ये ख्याल है कि मेरे कब्ज़े में बड़े बड़े मुल्क और इनके ख़जाने हैं तो समझो ये सब कुछ मुसलमानों का है, मैं तो सिर्फ इनका ख़जानची हूँ। मुझे हरगिज़ ये इख्तियार नहीं है कि हुकूमत के ख़जानों को अपनी ज़ात और अपने अहलो अयाल के लिए खर्च करूँ। ये तो दुश्मनों के ख़िलाफ़ जिहाद और मुसलमानों की बहबूद के लिए वक्फ है। हम्स की 3 दुकानों में तुम्हें जितना राय मिलता है मैं तुम्हें
اختیار دیتا ہوں، خواہ انہیں فروخت کر کے ان کا کرایہ وصول کرتی رہو۔ سنا ہے سلطان نور الدین زنگی کی بیوی بھی ایسی باخدا خاتون ہے کہ وہ سلطان کے جواب سن کر خاموش ہو گئی اور پھر کبھی بھی اس نے اپنا خرچہ بڑھانے کا مطالبہ نہیں کیا۔ اے بادشاہ مسلمان کے اس سلطان کی کامیابی کی ایک بڑی وجہ اس کی سادگی ہے۔ مسلمانوں کا سلطان ایک درویش صفت انسان ہے، تکلفات سے اجتناب کرتا ہے اور شبانہ روز قرض و افراط اور دوسرے ہر قسم کے مشکلات سے کلی اجتناب کرتا ہے۔ خلوت اور جلوت ہر جگہ اس کی زندگی انتہائی سادہ ہے۔ اس نے ساری زندگی سونا، ریشم اور ہیرے جواہرات استعمال نہیں کیے اور اہل و عیال کے خرچ کے لیے بیت المال سے ایک سکہ تک نہیں لیتا۔ اس کی خوراک بھی سادہ ہے۔ دسترخوان پر اکثر جو کی روٹیاں اور کبھی گیہوں کی خمیری روٹیاں اور گوشت ہوتا ہے۔ اگر روٹی میسر نہیں ہوتی تو مسلمانوں کا سلطان ابلے ہوئے گوشت اور سرکہ پر اکتفا کرتا ہے۔ اس نے کبھی یہ گوارا نہیں کیا کہ بیت المال سے رقم لے کر بہترین کھانے کھائے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے سلطان نے اپنی رہائش کے لیے چند کمرے مختص کر رکھے ہیں جو ہر قسم کی آرائش اور تکلفات سے آری ہیں۔ نہ ان کی قیمتیں قالین میں ہیں، نہ سونے چاندی کے ظروف۔ انہیں دیکھ کر کسی کو یہ گمان تک نہیں ہوتا کہ یہ عظیم الشان فرمانبردار کی رہائش گاہ ہے۔ عام بادشاہوں کے برخلاف مسلمانوں کے سلطان کو رنگ ریلیوں سے نفرت ہے۔ میدان جنگ میں کوئی شخص ایک عام سپاہی اور اس میں امتیاز نہیں کر سکتا۔ جو لباس معمولی سپاہی ہوتا ہے وہ سلطان کا بھی ہوتا ہے، اور جو ہتھیار ایک عام سپاہی استعمال کرتا ہے ویسے ہی ہتھیار مسلمانوں کا سلطان بھی استعمال کرتا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ شخص رکا۔ اس کے بعد ایمن کو مخاطب کرتے ہوئے دوبارہ کہہ رہا تھا، مسلمان کے سلطان نور الدین زنگی کی عسکری تربیت بھی اوروں سے مختلف اور عجیب ہے۔ اس کا جو لشکر ہے، اس کے فرائض صرف جنگ اور لڑائی تک محدود نہیں، بلکہ ملک پر جب آفات سمادی نازل ہوتی ہیں تب بھی مصیبت زدوں کی ہر ممکن مدد کرنا اس کے لشکریوں کے فرائض میں شامل ہے۔ وہ اپنے لشکریوں کی بہترین دیکھ بھال کرنے والا ہے اور انہیں اپنی روزی رزق کی طرف سے بالکل بے فکری ہوتی ہے۔ اس نے یہ بھی حکم جاری کیا ہوا ہے کہ جنگ میں اگر کوئی عسکری کام آ جائے یا کسی اور حادثے میں فوت ہو جائے تو اس کی جگہ اس کے بیٹے کو لشکر میں لایا جائے، اور اگر مرنے والے کا کوئی بیٹا نہ ہو یا وہ چھوٹی عمر کا ہو تو اس کے کسی قریبی عزیز کو اس کی جگہ لشکر میں جگہ دی جائے۔ جب کسی لشکری کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو سرکاری کاغذات میں اس کے نام کا اندراج کیا جاتا ہے اور اس کی پرورش اور تربیت کے لیے سلطان کی طرف سے باقاعدہ وظیفہ مقرر کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے جو مسلمانوں کے اندر اتحاد قائم رکھنے کی علامت قائم کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے لشکر کا جھنڈا عباسی خلفاء کی طرح سیاہ ہے اور اس میں انہوں نے کالا قلبتون سے اپنا کلمہ لکھا ہوا ہے۔ مسلمانوں کے سلطان کی ایک عجیب و غریب بات یہ ہے کہ اس کے جنگ کرنے کا طریقہ بھی مختلف ہے۔ اے بادشاہ، ہمارے ہاں ہی نہیں بلکہ دیگر مسلمانوں کے ہاں بھی یہ طریقہ رائج رہا ہے۔ جنگ کے وقت لشکر بھی طبل بجتے ہیں اور نعرے بجائے جاتے ہیں، لیکن سلطان نور الدین زنگی کا یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ اس نے اپنے لشکر میں طبل اور جنگی باجوں کے بجانے کی ممانعت کر رکھی ہے اور اپنے لشکر کو وہ اپنے قرون و اولا کے مجاہدین کی طرح تکبیروں سے لڑتا ہے۔ جب تک وہ تیسری یا چوتھی تکبیر نہیں کہتا، اس کے حکم کے مطابق اس کے لشکری حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی نہیں کرتے۔ اکثر لڑائیوں میں اپنے وہ لشکر کی قیادت خود کرتا ہے۔ جب کسی جگہ وہ خود نہ جا سکتا ہو تو لشکر کے کمانداری کی متقی اور آزمودہ کار سالار کو دیتا ہے اور خود اسے رخصت کرتا ہے۔ رخصت کرنے سے پہلے اسے جنگی تدابیر اور عدل و انصاف سے کام لینے کا بھی حکم دیتا ہے۔ اس کے علاوہ سلطان کا اپنے لشکریوں کے ساتھ سلوک انتہا درجہ کا مشفقانہ ہے کہ وہ زخمی اور بیمار لشکریوں کی تیمارداری اور عیادت کے لیے خود جاتا ہے۔ اس نے حکم جاری کر رکھا ہے کہ ہر سالار اور لشکری کو ایک خاص مدت کے لیے مناسب وقت کی رخصت دی جائے تاکہ وہ کچھ دن اپنے اہل لیان میں گزارے۔ اے بادشاہ، مسلمانوں کے سلطان نور الدین زنگی کی انہی اوصاف پر اس کے لشکری اس پر جان چھڑکتے ہیں اور جنگ کے دوران پیچھے مڑ کر دیکھنے کی بجائے دشمن کی صفوں کو روندتے ہوئے ان کے قلب میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد مسلمانوں کے علاقوں سے آنے والا وہ نصرانی لمحہ بھر کے لیے خاموش
خاموش ہوا۔ اس کے بعد طرابلس کے حکمران ریمنڈ کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، اے بادشاہ مسلمان کے سلطان کے متعلق میں جس قدر جانتا تھا وہ میں نے آپ سے کہہ دیا ہے۔ جب وہ خاموش ہوا تو ریمنڈ نے اسے مخاطب کیا، یہاں تم کس سلسلے میں آئے یا تمہیں کسی نے بلایا ہے؟ اس پر وہ بول اٹھا، اے بادشاہ میں شزر کا رہنے والا ہوں، یہاں میرے کچھ عزیز ہیں، ان سے ملنے کے لیے آیا تھا کہ آپ کے کارندوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور آپ کے کہنے پر مجھے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ ریمنڈ نے پھر اسے مخاطب کیا، کیا تم مستقل یہاں قیام کرو گے یا واپس چلے جاؤ گے؟ وہ شخص مسکرایا اور کہنے لگا، میرا قیام یہاں عارضی ہے۔ میں نے کہا کہ میں شزر کا رہنے والا ہوں۔ یہ شہر گو مسلمانوں کی سلطنت میں آ چکا ہے، لیکن مسلمانوں کے سلطان اور مسلمانوں کا سلوک اور رویہ اپنی نصرانی رعیہ کے ساتھ بالکل برادرانہ اور دوستانہ ہے۔ وہ ہر طرح سے آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، اس طرح نصرانیوں کا خیال بھی رکھتے ہیں، اور وہ جس طرح آپس میں اپنا خیال رکھتے ہیں اس طرح نصرانیوں کا خیال بھی رکھتے ہیں اور ان کی خوب دیکھ بھال کرتے ہیں، ان کی حفاظت اور پاسبانی بھی خوب کرتے ہیں۔ اے بادشاہ میں یہاں سے واپس شزر جاؤں گا۔ وہ شخص جب خاموش ہوا تو ریمنڈ نے اپنے ایک امیر کو اپنے پاس بلایا۔ جب وہ اس کے قریب گیا تو اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، اس شخص نے ہمیں بہترین معلومات فراہم کی ہے، اسے اپنے ساتھ لے جاؤ، اسے انعام و اکرام سے نوازو۔ اس کے ساتھ پہلے وہ امیر حرکت میں آیا اور اس شخص کو کمرے سے باہر لے گیا۔ اس کے جانے کے بعد ریمنڈ نے اپنے عمرہ سلطنت پر ایک نگاہ ڈالی۔ اس کے بعد انہیں مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، شزر کے اس شخص نے جو معلومات فراہم کی ہیں وہ مسلمانوں کے سلطان کی سیرت کی عادت کی عکاسی کرتی ہیں، لیکن ہم نے طے کر رکھا ہے کہ ہر صورت میں نور الدین کو شکست دے کر اس سے وہ علاقے واپس لینے میں جو علاقے لینے ہیں، جو علاقے اس نے نصرانیوں سے چھینے ہیں، میں اس سلسلے میں 2 قدم اٹھا رہا ہوں۔ ان سے متعلق تم لوگوں سے مشورے کرتا ہوں، دیکھتا ہوں تم لوگ کیا کہتے ہو۔ میرا پہلا منصوبہ یہ ہے کہ ایک بار پوری طاقت اور قوت سے نور الدین سے ٹکرایا جائے۔ اس سلسلے میں اپنی جنگی تیاریوں میں مصروف ہوں، لشکر کی تعداد بڑھا رہا ہوں اور لشکریوں کی تربیت بھی یورپ سے آنے والے بہترین صلیبی رضاکار کر رہے ہیں۔ اس تربیت کی تکمیل میں ہمیں چند ماہ لگ جائیں گے۔ اس کے بعد میں نور الدین کے خلاف حرکت میں آؤں گا اور مجھے امید ہے کہ ہم نور الدین کو پس پاس ضرور کریں گے۔ یہ میرا پہلا لائحہ عمل ہے۔ میرا دوسرا لائحہ عمل ہے کہ میں آج ہی کچھ قاصد یروشلم کے نئے بادشاہ موری یعنی بالڈون چہارم کی طرف روانہ کر رہا ہوں اور اسے مشورہ دوں گا کہ وہ اپنی سلطنت کے اندر چند انتہا درجے کی خوبصورت لڑکیوں کا انتخاب کرے اور ان لڑکیوں کو جاسوسی اور مسلمانوں کی اندر انتشار برپا کرنے کی باقاعدہ تربیت دے کر انہیں مصر کی طرف روانہ کریں۔ میرے عزیزو، اس وقت مسلمانوں میں 3 قوتیں ہیں، ایک عباسی خلافت جو طاقت اور قوت میں نہ ہونے کے برابر ہے، اس لیے کہ یہ خلافت نور الدین زنگی کے دم خم پر قائم ہے، دوسری بڑی اور نمایاں کو سلطان نور الدین زنگی کی ہے، تیسری قوت مصر میں خلفاء کی ہے جن کی عباسی اور نور الدین زنگی سے خاصے اختلافات ہیں۔ جن لڑکیوں کا انتخاب کیا جائے گا اس سلسلے میں بالڈون چہارم کو یہ مشورہ بھی دوں گا کہ ان لڑکیوں کے ذمے جہاں مصر میں جاسوسی کا کام کرنا ہے وہاں وہ مصری سالاروں اور عام عہدیداران سے تعلقات پیدا کریں، انہیں اپنے سانچوں میں ڈالیں اور کوشش کریں کہ مصری خلفاء اور سلطان نور الدین زنگی کے درمیان بداعتمادی، دشمنی اور عداوت کی خلیج قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ مصری خلفاء اور نور الدین زنگی کے درمیان بداعتمادیاں بڑھیں گی، ایک دوسرے پر شبہات کا اظہار کیا جائے گا تو یہ ایک دوسرے سے ٹکرانے کی کوشش کریں گے، ساتھ ہی یہ بھی کیا جائے گا کہ معروف عمرہ کہ ہم اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کریں اور اگر وہ ہماری طرف مائل ہو جاتے ہیں تو ہم نور الدین زنگی کے خلاف ان کی مدد کریں گے، پھر انہیں نور الدین کے خلاف جنگ پر ابھاریں گے۔ اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یاد رکھنا نور الدین ہمارے سامنے چند دن بھی نہیں ٹھہر سکے گا۔ ریمنڈ کے عمرہ نے اس کی ان دونوں تجاویزوں سے اتفاق کیا اور اس پر ریمنڈ خوش ہو گیا، پھر اس نے وہ اجلاس ختم کر دیا تھا۔ ناظرین، ایک روز خطک اور شمس الدین دونوں مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد حویلی میں داخل ہوئے اور انہوں نے سیدھا استبل کا رخ کیا۔ وہاں بندے سارے گھوڑوں کے چارے کا جائزہ لیا، انہیں پانی پلایا، پھر جب وہ دونوں استبل سے باہر نکل رہے تھے
تو سامنے کی طرف مرسینہ ان کے سامنے آئی، کسی قدر فکر مندی میں انہیں مخاطب کر کے کہنے لگی، آپ دونوں بھائی آئے ہیں، امیر آپ کے ساتھ نماز پڑھ کر نہیں آئے۔ اس پر خطک بولا، کہنے لگا، مرسینہ میری بہن، میں جانتا ہوں امیر کے اس طرح نہ آنے سے تم پریشان اور فکر مند ہو جاتی ہو، بہرحال ایسی کوئی بات نہیں، مطمئن رہو، بھائی نے ہمارے ساتھ ہی نماز ادا کی ہے، پھر سلطان انہیں اپنے ساتھ لے گئے ہیں، شاید وہ بھائی اور شیر کو سے کچھ اہم امور پر صلاح مشورہ کرنا چاہتے ہیں، میرے خیال میں تھوڑی دیر تک آ جاتے ہیں، انہوں نے ہمیں یہ بھی کہلا بھیجا ہے کہ اگر انہیں دیر ہو جائے تو سب لوگ کھانا کھا لیں۔ پھر اچانک کچھ سوچنے پر خطک رک گیا اور مرسینہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میری بہن، اچھا ہوا آپ ہم دونوں کو علیحدہ مل گئیں، ورنہ ہم دونوں علیحدگی میں ایک اہم موضوع پر آپ سے گفتگو کرنا چاہتے تھے۔ میری بہن، مغرب کی نماز کے لیے جانے سے پہلے اماں نے ایک بہت بڑا انکشاف ہم پر کیا، اگر مغرب کی نماز کا وقت نہ ہو گیا ہوتا تو ہم اسی وقت اس موضوع پر آپ سے بات کرتے۔ مرسینہ نے بڑے غور سے خطک کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، میرے بھائی، موضوع خیریت کا ہے نا، مجھے پریشان مت کر دینا۔ اس پر اس بار شمس الدین بول پڑا، میری بہن، آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، موضوع بالکل خیریت کا ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں موضوع خیریت کا ہی نہیں، اس میں کسی قدر خوشی، اطمینان، آسودگی بھی پنہاں ہے۔ اماں نے ہم پر انکشاف کیا ہے کہ مشال بھائی کو پسند کرتی ہے اور ان سے شادی کرنے کی خواہش مند ہے، اور میری بہن، آپ نے بھی اماں سے استدعا کی ہے کہ مشال کو بھائی کی زندگی کا ساتھی بنا دیا جائے، کیا یہ درست ہے؟ مرسینہ کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی، پھر وہ کہنے لگی، جو کچھ اماں نے آپ سے کہا ہے وہ درست ہے، بلکہ میں آپ دونوں بھائیوں سے التجا کروں گی کہ آپ اس سلسلے میں دونوں میری مدد کریں۔ آج میں نے طے کر رکھا تھا کہ جب امیر مغرب کی نماز ادا کر کے لوٹیں گے تو اس موضوع پر میں ان سے بات کروں گی، اسی بنا پر میں بڑی بے چینی سے ان کا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے یہ ٹھان رکھی تھی کہ میں انہیں کھانا کھلانے کے بعد ان سے اس موضوع پر بات کروں گی، مجھے امید ہے وہ خفا نہیں ہوں گے۔ مرسینہ جب خاموش ہوئی تو خطک بول پڑا، میری بہن، پہلے تم بھائی سے بات کر لو، میں جانتا ہوں بھائی تمہیں انتہا درجہ کا پسند کرتے ہیں، تم سے محبت کرتے ہیں، اور میرا اندازہ ہے کہ تمہارا کہا ٹالیں گے نہیں، اگر وہ اس موضوع پر گفتگو نہ کریں، بیزاری کا اظہار کریں یا تمہاری بات نہ مانیں تو پھر میں غلام حاضر ہوں، اس سلسلے میں خود بھائی سے بات کروں گا، ویسے بھی مجھ جیسے شخص کی گٹھی میں غلامی پڑی ہوئی ہے، اس بنا پر کہ مرسینہ نے اس کی بات کاٹ دی، پھر بڑے تعصب برے انداز میں کہنے لگی، بھائی، پہلے بھی آپ اپنے لیے غلام کا لفظ استعمال کر چکے ہیں، اس سلسلے میں نے اماں سے بات کی تھی، اماں نے مجھے انکشاف کیا تھا کہ ایک دور میں آپ غلام رہے ہیں۔ اس پر خطک مسکرا کر کہنے لگا، میری بہن، اس لیے تو میں اکثر و بیشتر اپنے لیے غلام کا لفظ استعمال کرتا ہوں، بلکہ ہمارے خاندان کے اکثر اور بہت سے لوگ غلامی کے دور سے گزر چکے ہیں، ان کے میں نام نہیں لوں گا، میں تو فخری انداز میں اکثر اپنی گفتگو میں ذکر کرتا ہوں کہ میں جب چھوٹا ہی تھا میں سلطان نور الدین زنگی کے باپ عماد الدین کا غلام تھا، پھر سلطان کے باپ کی بڑی مہربانی کہ انہوں نے مجھے آزاد کر دیا، اور اب میں یہاں صرف آزادی کی ہی نہیں، اپنے لاواحقین کے ساتھ خوشحالی کی زندگی بسر کر رہا ہوں۔ خطک جب خاموش ہوا تو کسی قدر سنجیدگی میں مرسینہ کہنے لگی، میرے دونوں بھائیوں، قسم خدا بندی کی مجھے تم دونوں پر فخر ہے، اکثر و بیشتر میں سوچتی ہوں کہ خدا بند قدوس نے تم دونوں کی صورتوں میں مجھے نعمتیں عطا کر دی ہیں، تم دونوں جہاں امیر کے بازو ہو وہاں میری ہمت اور حوصلہ ہو۔ اس موقع پر میں تم دونوں سے یہ بھی کہوں گی کہ مشال اپنے سلسلے میں سخت پریشان اور فکر مند ہے، دراصل وہ دیوانگی کی حد تک امیر کو پسند کرنے لگی ہے، اس نے یہ ٹھان رکھی ہے کہ اگر امیر نے اسے اپنی زندگی کا ساتھی بنانے سے انکار کر دیا تو پھر وہ ساری زندگی شادی نہیں کرے گی، اور وہ حویلی کے اندر میری اور امیر کی خدمت کرتے ہوئے ساری زندگی گزار دے گی۔ مرسینہ کی اس گفتگو پر شمس الدین اور خطک تھوڑی دیر تک سوچتے رہے، پھر شمس الدین کہنے لگا، میری عزیز و محترم بہن، آپ بالکل بے فکر رہیں، اس سلسلے میں ہم پوری طرح آپ اور مشال کا ساتھ دیں گے، بلکہ بھائی پر زور بھی ڈالیں گے۔ میں نے اور خطک نے آج تک بھائی سے کچھ نہیں مانگا، اس موضوع پر ہم دباؤ بھی ڈالیں گے اور زور بھی ڈالیں گے، زیادہ سے زیادہ یہی کریں گے کہ ہمیں تماچے ماریں گے، اور اس سلسلے میں ان سے تماچے کھا کر بھی یہ کام نکلوانا پڑا تو ضرور نکلوائیں گے۔